हुक्मरानों अब आपको जवाब देना पड़ेगा। रिटायर्ड जनरल एजाज अवान पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इस नशाई में इमरान खान नशाई ने मेरे मुल्क का सौदा कर दिया। ये मैं नहीं, ये स्पंज किया जाए इनकी ये मैं नहीं, आप इस तरह की ये रिटायर्ड जनरल एजाज अवान पुकार है कि सुनो कि एक नशाई ने मेरा वतन बेच डाला है। पाकिस्तान सिलेक्टेड हुकूमत के अवाम को बंद किया जाए। बिल्कुल इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं करेंगे जी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अब इस पे पूरा हिंदुस्तान खुश है, पूरी दुनिया में लोग खुश हैं और लोग इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। अब जो हिंदुस्तान में कुछ लोगों की चीखें हैं, हालांकि ओवरऑल कांग्रेस और दीगर लोगों ने भी, जाहिर है ये एक जेन्युइन कॉज था, एक करेक्ट चीज़ थी जो कि हुई, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बल्कि जो कि 500 साल पहले इन्वेडर्स को नहीं करनी चाहिए थी, वो काम किए हैं इन्होंने। उसका एक करेक्शन हुआ है। उस पर अब कुछ लोगों की चीखें हैं तो उनके अपने मफादात हैं ना भाई, उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी दुकानदारियां ख़तरे में हैं। जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कितने कश्मीरियों की दुकानें बंद हो गई। हम तो इंटरनेशनल लेवल पे उन कश्मीरियों को देखते हैं ना, उनकी चीखें सुन के हमें मज़ा आता है। और यह कि सही है, आप इस पर कहीं अगर कोई कश्मीरी, मैं तो बड़े कश्मीरियों को मैसेजेस भेज रहा हूँ, आज से नहीं, लास्ट ईयर जुलाई से भेज रहा हूँ। नहीं बैठना चाह रहे ना बैठें भाई। यह है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास अब कोई कॉज नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह राम मंदिर के हवाले से चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे जो ये चीखें जिनकी निकल रही हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया था, और कोई कह रहा है जी ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ था और ये सब था, तो उनको वो 500 साल पुराना क्रिमिनल ऑफेंस नज़र नहीं आता। ये अकल के अंधे मेरे सामने बैठ जाए ना तो मैं इन सबको नंगा कर दूँ। इधर में अवैसी है, राना हैं, सबा हैं, जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने के उस पर बहुत ज़्यादा तप रही हैं। इनको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है और एक बहुत ही प्रैक्टिसिंग पेरेंट्स थे मेरे मुस्लिम। हम हर जुमेरात को, मेरे वालिद बैंक में काम करते थे तो जुम्मा छुट्टी होती थी तो जुमेरात बैंक से आते थे, हम मक्का चले जाते थे, रात हरम शरीफ में ही रहते थे और जुम्मे की रात को फिर घर आते थे। जनता 1 घंटे की ड्राइव थी। हर चौथे हफ्ते मदीना चले जाते थे, 2 दिन वो एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेते थे, 3-4 दिन हम मदीना में रहते थे। गली में, हर गली में मक्का की और मदीना की मस्जिदें थी, पुराने ज़माने की। उस ज़माने में हम अर्ली 70s में ये चीज़ें देखते थे। पुराने ज़माने की मसाजिद होती थीं, ज़ियारतें होती थीं, आस्ते आस्ते वो गायब होती गईं। मेरी फुफ्फी एक आई एक बार, बाद में मैं फिर फैमिली तो हम सब इधर आ गए थे पाकिस्तान, और फिर मैं मूव हुआ था। मैं जॉब करता था सऊदी अरब में जब, तो मेरी एक फुफ्फी हज के लिए आई थी तो उन्होंने मुझे आके स्पेशल रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि मदीना में एक बाग है जो हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग कहलाता है, और हज़रत उस्मान गनी ने जो यहूदियों से मुसलमानों के लिए एक कुआँ ख़रीदा था अर्ली एज ऑफ इस्लाम में, जब मुसलमानों को पानी का मसला था, तो पहले आधा कुआं ख़रीदा था फिर कुआं। तो मेरी फुप्पी कहती हैं कि वो बाग है एक हज़रत सलमान फ़ारसी का जिसमें वो कुआं भी है। तुम्हारी अम्मी कहती हैं कि वहाँ पे 2 दरख्त हैं जो हमारे नबी पाक ने ख़ुद उगाए थे। और मैंने कहा मुझे भी याद है, हम तो जाते रहते थे उधर और उस दरख्त की खजूरें भी हमने खाई हैं वगैरह वगैरह। मैं कहा अच्छा मैं आपको ले जाऊंगा। अब मैं इनको लेकर पूरे मदीना में घूम रहा हूँ, मुझे वो मिला नहीं। आखिर ढूंढ ढांढ के हम उस लोकेशन पे पहुँच गए तो पता चला कि पूरा बाग काला जला हुआ और चारों तरफ लोहे के गेट से बंद थे। हमने वहाँ पे जो होता है वो चौकीदार वगैरह उसको पूछा
تو اس نے کہا یہ بدعت ہے، لوگ اس طرح کے پوجا کرتے تھے اس کی درخت کی اور لپٹتے تھے، تو بدعت ان اسلام وہابی کہتے ہیں کہ وہ کام ہیں جو اسلام میں اجازت نہیں تھی لیکن بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا. یہ بریلویوں کو زیادہ تر بدعتی کہتے ہیں یہ وہابی لوگ، اور یہ اہل حدیث اور اہل دیوبندی. تو بدعت ہو رہی تھی، اس لیے سعودی گورنمنٹ نے اس کو جلا کے خاک کر دیا، ختم، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. یہ ہم اس زمانے میں ارلی 70s میں رہتے تھے تو اوٹومن امپائر کے زمانے کے بنے ہوئے یہ حرم شریف تھے مدینہ میں اور مکہ میں پرانے. اب جو ایکسپینشن ہوئی ہے کنگ فہد کے زمانے سے شروع ہوئی، پھر کنگ عبداللہ، اور اب یہ جو فلیج ایکسپینشن ہو رہی ہے اور اس کو ایک ماڈرن پکنک اسپاٹ کے طور پہ 5 اسٹار ہوٹلز اور لمبی چوڑی بلڈنگیں اور سپر مارکیٹس اور وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے ویسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اٹریکشن کے لیے ایسے سٹیز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ تھیم پارک ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ایک ریلیجیس اس کو، لیکن سعودی گورنمنٹ تو اس کو ایز اے ٹورزم لے رہی ہے نا، کیونکہ سعودی عرب کی اس وقت سب سے بڑی انکم یہی ہے، حج یعنی عمرہ. کورونا کی وجہ سے ان کا واجہ بچ گیا ہے لیکن آفٹر آل یہی ہے. انہوں نے یہاں پہ جو بڑی بڑے 5 اسٹار ہوٹل بنانے اور وہ کرنے کے لیے ایکسپینشن کیا. تو مکہ کی پہلے مثال لے لیں، مکہ میں حرم شریف کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی ہر گلی میں مسجدیں تھیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم جاتے تھے تو حضرت علی کی مسجد ہے، پتہ چلا وہ حضرت علی کا گھر تھا جس کو مسجد بنا دیا. ابو بکر مسجد، یہ حضرت ابو بکر کا گھر تھا، اس کو مسجد بنا دیا. سب غائب. جہاں ہمارے نبی پاک پیدا ہوئے تھے جو اسپاٹ ہے، وہ پہلے انہوں نے ٹوائلٹس بنائے تھے ادھر، لیکن پھر کسی نے نشاندہی کی تو ادھر ایک ٹورسٹ وہ ریلیجیس آفس، انفارمیشن آفس ہوتا ہے نا جیسے، وہ بنا دیا. اور اب سنا ہے کہ اس کو انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں کنورٹ کر دیا ہے جہاں ہمارے نبی پاک کی پیدائش ہوئی تھی. اسی طرح جو مسجدیں تھیں، حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہ سب ہسٹوریکل دیکھا جائے تو ہیریٹیج میں بھی، اگر یہ لوگ جاہلوں کو تو سمجھ میں آئی نہیں، انہوں نے یہ سب تباہ کر دیا صرف حرم شریف کے ایکسپینشن کے لیے، ختم کر دیں. وہاں پہ پورے حرم شریف کا اضافہ ہوا ہے، سارے زیارتیں آپ کو دور دور تک. مکہ نبی پاک کے زمانے میں آج جتنا حرم ہے نا اتنا تھا پورا مکہ سٹی. کچھ 100 خاندان تھے جو آس پاس کعبہ شریف کے چاروں طرف رہتے تھے، آگے پیچھے مکہ کا ایک وہ تھا. آج تو مکہ اتنا بڑا انہوں نے اسپاٹ بنا دیا ہے. تو جتنے بھی لوگ وہ رہتے تھے ادھر، صحابہ کرام تھے جو ان کے زیارتیں تھیں، مسجدیں تھیں، عبادت گاہیں تھیں، وہ سب تباہ کر دیں ایکسپینشن کے اس پہ. کسی اویسی نے آپ کو کبھی نہیں بتایا ہوگا یہ کہ مسجد توڑ کے پارکنگ بنائی گئی ہے. اور یہ بابر انویڈر کی مسجد نہیں تھی جس نے ایک مندر توڑ کے بنائی تھی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا جس کو توڑ کے بنایا گیا. یہ حضرت علی، حضرت فاطمہ کا گھر تھا، وہاں 2 مسجدیں تھیں، مسجد فاطمہ، مسجد علی، غائب، صفحہ اصلی سے مٹا دیں. پارکنگیں بنا رہے ہیں وہاں پہ، سپر مارکیٹ بن رہی ہیں، وہ ساری. تو اس پہ آپ کو کبھی کوئی مسلمان بولتا نظر نہیں آئے گا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ موسٹ ہپوکریٹ قوم ہو گئی ہے یہ. جیسے اگر پہ نہیں بولیں گے، کنڈیشنل ہے ان کا، ٹوٹل اسلامی کنڈیشنل ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں اللہ کو تم عارف کیسے جواب دو گے، تم تو کافر ہو گئے ہو، تم یہ ہو گئے ہو، میرے اوپر تو اتنے فتوے آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس منہ سے اوپر جائیں گے، کس منہ سے اللہ کو یہ شکل دکھائیں گے جب اسلام کے صحابیوں کا اپنے گھر تباہ کر کے وہاں پارکنگ، پلازے اور دکانیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. اب آپ اس کو ایک کمرشلائز کر رہے ہیں. سعودی گورنمنٹ کی انکم ہے بھائی، یہ 2 سے 2.5 ملین خالی حاجی جاتا ہے حج کے لیے، اور سب کا اسپانسر کر دیا ہے. پہلے ہمارے زمانے میں ہم نے جب عمرے اور حج کرتے تھے تو اپنے گاڑی میں بیٹھے، ٹیکسی میں بیٹھے چلے گئے، سب کچھ کر دیا. اب تو ہر چیز پہلے سے، ہوٹل بھی بک اور ہر چیز بک، پورا پیکیج ہوتا ہے. اب ایک مثال لے لیں کہ اگر 2 لاکھ روپے کا پیکیج ہے یا $2,000 کا پیکیج ہے ایک آدمی کا، 2.5 ملین پہ لگائے نا. یہ تو خالی حج ہے، عمرہ تو پورا سال چلتا رہتا ہے. یہ ان کا انکم ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں کریں، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں ان مسلمانوں کا آپ کو بتا رہا ہوں کیریکٹر، جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد توڑ کے مندر بنی، یہ وہ. اب آ جاتے ہیں مدینہ کی طرف. مدینہ میں میری امی اکثر کہتی تھیں کہ روز کی 5 وقت کی نماز ہوتی تھی.
مکمل کنٹرول کے ساتھ. جب ہمارے نبی پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو ایز اے رولر گئے تھے وہاں پہ, ان کا استقبال ایز اے رولر ہوا تھا. ہی واز اے رولر. روز کی 5 وقت کی نماز ہوتی تھی. امی کہتی تھی کہ نبی پاک جہاں جاتے تھے وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. مدینہ میں تو قدم قدم پہ زیارتیں تھیں. یہ عمران خان نے الیکشن جیتنے سے پہلے یا بعد میں ایک مدینہ کا دورہ کیا تھا جس میں یہ ننگے پاؤں ایئرپورٹ سے گیا تھا, اور یہ سب ٹوپی ڈرامے آپ کو یاد ہے نا. ایسا اکثر یہ عمران خان کا ٹوپی ڈرامہ تھا. ایسے کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں, جیسے ہندوؤں میں بھی ہیں نا عقیدت مند, جو ننگے پاؤں جائیں گے ایودھیا تک, اور یہ ایک ہوتی ہے عقیدت, ہر مذہب کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. کچھ عقیدت مند ہیں جو ایسا کرتے ہیں, جو کہتے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کہاں نبی پاک نے سجدہ کیا ہوگا اس لیے وہ چپل پہن کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. مدینہ میں اتنی زیارتیں ہیں. آج آپ چلے جائیں مدینہ, ٹوٹل کمرشلائزڈ. مدینہ کا جو حرم تھا وہ دربار تھا نبی پاک کا, اس کے چاروں طرف سب کے گھر تھے صحابیوں کے, سب غائب, پورا کمرشلائز. کسی مسلمان کی آواز نہیں اٹھے گی اس پہ. بھئی مسجد ہی توڑیے نا. یہاں تو چلو ایک جائز کام ہوا کہ مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی تو اس کے لیے وہ مندر بنائے ادھر. وہاں تو ایک کمرشلائزیشن کے نام پہ سارا ہو رہا ہے. تو آپ کی اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کو اسلام کا درد نہیں ہے, مسجد کا درد نہیں ہے. اول تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس مسجد میں کون سے فرقے کے لوگ نماز پڑھتے تھے. اور اب اگر یہ مسجد بنانے کا کہہ بھی رہے ہیں تو کیا شیعوں کا امام بارگاہ بنے گا جس پہ صبا صاحبہ اتنی چیخ رہی ہیں؟ یا رانا کا تو پتہ ہی نہیں دین و دھرم کیا ہے. اس کا دین و دھرم یہی ہے کہ اچھالتے رہو, ایشو اچھالتے رہو, کہیں سے کوئی چیز نکلے وہی مکھی جو پورے جسم میں ڈھونڈ کے زخم پہ جا کے بیٹھنے والی. ان لوگوں کا تو یہ بزنس ہے, ان کا کام ہے یہ. تو یہ لوگ تو کریں گے. ادروائز جینین آواز اٹھانی تھی تو ادھر اٹھانی تھی, جیسے اگر کے یہ اٹھانی ہے, جیسے وہاں پہ جو ڈیمولیشنز ہوئے ہیں سعودی عرب میں, اس پہ نہیں بولیں گے. اب یہ جو انڈیا کی امام ایسوسی ایشن ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, اور پتہ نہیں بھانت بھانت کے یہ نہرو جی کے زمانے سے بلیک میلنگ اسٹف جو بنائے ہوئے تھے, ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے؟ ان کی اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خدمات کیا ہیں؟ کوئی صرف اتنا ہمیں بتا دے. کیا ایسا انہوں نے پازیٹیو کریکٹ کردار ادا کیا ہے جس سے کہ ہندوستان میں مسلمان رہنے والے مسلمانوں کی زندگی پہ کوئی پازیٹیو اثرات پڑے ہوں؟ کوئی ایک کارنامہ ان کا بتاتے ہیں جس کے لیے ان کو قائم رکھا گیا ہے. اور پھر یہ جو دھمکیوں والے بیان دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کورٹ ڈیسیجن ہے. اس کو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم مندر واپس توڑ کے مسجد بنائیں گے, تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے یہ. جائیں نا ہندوستان کے لوگ کورٹوں میں جا کے ایسے لوگوں کو ننگا کریں نا, تاکہ ان کے اوپر پابندیاں لگیں یا جو بھی ان کو اکارڈنگ ٹو لا ان کو پرسیکیوٹ کیا جائے. یہ کہتے ہیں اویسی صاحب کہ ہندو راشٹرا کا آغاز کر دیا ہے مودی جی نے مندر کا ادگھاٹن کر کے. دیکھیں, میں نے جو تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے سناتن دھرم کی, اور میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے یہ یونیورسل ہیومن رائٹس باڈی ہیں جو یورپین یونین کا ایک ہیومن رائٹس چارٹر ہے. یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے یونائٹڈ نیشنز کا, جس کے سگنیٹری ہیں سارے کنٹریز, پاکستان, انڈیا, سب. یہ جتنے بھی آپ کو یونیورسل ہیومن رائٹس چارٹر, کووننٹس, ایگریمنٹس ملیں گے نا, ان میں ہیومن رائٹس ڈیفائنڈ ہیں بیسک, کہ یہ نہیں ہو سکتا ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے, اس کی مذہبی آزادی حاصل ہے, اس کو سول لبرٹی حاصل ہے, اس کو اکنامک رائٹس حاصل ہیں, اس کو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, رائٹ ٹو سیوک فیسلٹیز. یہ سب ہیومن رائٹس کے کمپوننٹس ہیں. میں نے جو تھوڑا بہت سناتن دھرم کو اسٹڈی کیا ہے نا, اس میں جو بیسک ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں نا ہر آدمی کو, اس سے زیادہ تو کسی کووننٹ میں نہیں ہے. اتنا رائٹ دیتا ہے یہ سناتن دھرم ایوری ہیومن بینگ کو. تو پھر اگر ہندو راشٹرا ہوگا تو یہ ہوگا نا کنسٹیٹیوشن, پیور سیکولر کنسٹیٹیوشن ہوگا, ایوری ون ایکول رائٹس ہوں گے.
اور یہ جو شریعت مانگتے ہیں اس میں ایوری ون ایکول رائٹس ہیں نہیں، ہو ہی نہیں سکتے. مجھے یہ کوئی ایک اسلامک گروپ بتا دے جنہوں نے جزیے کو بین کیا ہو. اسلام میں آج تک کوئی ایک مولوی بتا دیں. آپ ذاکر نائک سے پوچھیں، وہ صحیح بتاتا ہے آپ کو. وہ صحیح کہتا ہے کہ اسلامک ریاست کا مطلب ہے کہ مسلمان وہاں کے رولر ہیں، مسلمانوں کے حساب سے ہر آدمی کو جینا ہوگا. جس کو جو نان مسلم ہے اس کو اگر نہیں پسند تو یا تو وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، اور اگر ادھر رہنا ہے تو جزیہ دے. اور جب بھی ان کے آج کے دور میں بھی پاور آئی ہے تو انہوں نے جزیہ لیا ہے. طالبان ان افغانستان، ایون پشاور جیسے شہر میں بھی، اور جب ان کا کنٹرول ہوتا تھا طالبان کا 90s میں، سوات وغیرہ میں، یہ جزیہ لیتے تھے. پھر IS آپ کو ادھر ملے گا سیریا میں، اور ادھر یہ بھی جزیے لیتے تھے جب ان کی پاور تھی. یہ جب بھی ان کے پاس پاور آئے گی، انڈیا میں بھی آئے گی، تو ہندوؤں سے بھی جزیے لیں گے. یہ ان کی سوچ ہے. یہ آج آپ کو اتنے حد تک تو بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس پاور آئے گی تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ جزیے بھی لیں گے. یہ سلیوری پہ بھی بلیو کرتے ہیں. یہ چائلڈ میریجز وتھ اولڈر مین بھی بلیو کرتے ہیں. یہ کسی چیز کو ابھی انہوں نے ایبولش نہیں کیا. یہ ہے ٹرو اسلام جو آپ کو ذاکر نائک بتائے گا، جو آپ کو لال ٹوپی زید حامد بتائے گا. یہی ہے ٹرو اسلام جو یہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر سناتن دھرم تو سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے، کسی کو جزیے کی بات نہیں کرتا، کسی کو نہیں کہتا کہ چل بھائی تو اگر ہندو نہیں ہے تو تیرے کو ہم جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. تو جن کی چیخیں نکل رہی ہیں نا، ان کے لیے یہ بھی میرا میسج ہے کہ انڈیا وڈ بی مچ پروسپرس، much peaceful and far more better than today if it is a Hindu Rashtra. Having said this, میں سیکولر ہوں اور میں سیکولرزم پہ بلیو کرتا ہوں، لیکن سیکولرزم ان اے ٹرو سینس. جو انڈیا کا سیکولرزم ہے وہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ تھنگس آر موونگ آن رائٹ ڈائریکشن، اور آئی ایم ہیپی کہ چیزیں اس سرکار نے کافی حد تک کریکٹ راستے پہ جا رہے ہیں. اور کچھ کرونا، کچھ یہ چیزوں کی وجہ سے معاملات سلو ضرور ہوئے ہیں، لیکن سفر جاری ہے. ہمارے گھر والے پاگل ہو گئے ہمارے لیے. ہمارے پیر دیکھیں آپ، ہم لڑکیاں ہیں، ہمارا حشر دیکھیں، ہمارے گھر والے پاگل ہو گئے ہمارے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ PTI، نہ FKM، اور نہ یہ پیپلز پارٹی، سب بڑھوے ہیں، سمجھے؟ وہ کہتا ہے میں کام نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے میں کام نہیں کروں گا، اس کا کام ہو جائے. تمہارا باپ کام کرے گا؟ کراچی کو چوتیا بنا کے رکھا ہے تم لوگوں نے، بڑھوا. کچھ آپ کو بنانا ریپبلک کی طرف لے کے جاتے ہیں. نقشے بازیاں تو آپ نے دیکھ ہی لی عمران خان کی. جو کبھی جرمنی جاپان کے نقشے ملا سکتا ہے تو وہ پیپر پہ لائن کھینچ کے اس نے، حالانکہ یہ جو اس نے پاکستانی عوام کو پھر ماموں بنانے کی کوشش کی ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہی نقشہ پرائمری کتابوں میں ہے، سیکنڈری کی کتابوں میں یہی نقشہ ہے. شروع سے پاکستانی نقشے بازیاں ہم لوگوں کو بچپن سے سکھاتے آتے ہیں. یہ عمران خان نے کوئی نئی چیز نہیں کی ہے، یہ ماموں بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی اس نے جتنے اسٹیپس لیے ہیں اس پہ اس کو سبکی ہوئی ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. لاسٹ ایئر بھی 5 اگست کے آس پاس میں انہوں نے بڑے آئیں بائیں شائیں ہنگامے، یہ وہ اسی اگست سپٹمبر میں اس نے UN میں بھی اسپیچ کی تھی. اس سال بھی تھوڑا ان کو اچھلنے کودنے دیں. شاہ محمود قریشی کچھ زیادہ اچھل رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی کی سیلری شاید زیادہ ہے اس وقت اس معاملے میں، کیونکہ چائنا آفٹر آل ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. لڑکیوں کو اٹھا کے لے جانا، ابڈکٹ کرنا، ریپ کرنا، فورسڈ میریج، فورس کنورژن، یہ آرڈر آف دا ڈے. کوئی روک نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا. اب تو ہم لوگ آپ جب لگاتے ہیں یہ چیزیں تو عام آدمی بھی پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو نارملٹی ہو گئی ہے. اب یہ ہے بنانا ریپبلک میں ہو رہا ہے. مرڈرر کو ہیرو بنا کے پیش کیے جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہے، ہتھ کڑی پہنا کے اس کو بٹھا کے، یہ فوٹو سیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جیسے سشمتا سین جی کے فوٹو سیشن ہوتے ہیں، جیسے دوسرے ماڈلز کے فوٹو سیشن ہوتے ہیں مختلف اسٹائل میں، یہ فوٹو سیشن ہے کہ ہیرو بنا کے ایک ایکسٹریمسٹ کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ رول ماڈل ہو گیا ہے.
اب ہر پاکستانی جس کا بچہ غریب ہے وہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ کہاں اتنی محنت پڑھ کے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اور پھر بھی اس کو پتہ نہیں کیا اس کی زندگی ہوگی. یہ دیکھو بھائی، ہیرو، عالم اسلام کا ہیرو، ہر آدمی آگے پیچھے جھک رہا ہے، صرف اس کے نہیں، اس کے گھر والوں کے، اس کے سب کے. اور اگر مار دیا گیا قانوناً پھانسی، یا جیسے ممتاز قادری کو ہوئی تھی، تو اتنا بڑا مزار. یہ بنانا ریپبلک میں ہو رہا ہے، اور نقشے بازیاں ان کی اپنی جاری و ساری ہیں. یہاں پہ میں کراچی کے حوالے سے دیکھیں، کراچی میرا شہر ہے، کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، یہ دو حقیقتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. کراچی کا کام بڑا ہی خراب ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں، پہلے آپ ان صاحب کو دیکھ لیں. یہ سراج قاسم تیلی ہے، جوناگڑھ کی پیدائش ہے، میمن ہے، پاکستان میں پیپسیکو کا مالک ہے، اور پورے پاکستان کے لیے، اور بڑی پاکستان بیوریجز کے نام سے ان کی وہ ہے، تو بڑا ان کا پروڈکٹس ہے، اور بلیونر آدمی ہے. یہ ہر الیکشن میں ساری پارٹیوں کو 1-2 کروڑ روپیہ چندہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ جب بھی سروائیو کر سکتے ہیں پاکستان میں، اور آفٹر آل ہیں فوج کے آدمی. پہلے آپ ان کی بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے حوالے سے مجھے یہ کراچی والوں کے لیے اور کراچی میں رہنے والوں کے لیے یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، مہربانی کریں آپ سارے، جس کو بھی کراچی کے لیے کوئی دکھ ہے، اور خاص طور پہ جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں جو آواز نہیں نکالتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے اپنی آواز بلند کریں اور اس آواز کو پورے پاکستان میں پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کراچی والے کس طرح تکلیف میں. خاص طور پہ بزنس اینڈ انڈسٹریل کمیونٹی کراچی کی، ساتوں انڈسٹریل زونز کے جو بھی پریزیڈنٹس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس بات کو اٹھائے کہ اگلے 5 سال کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کو اتنا پیسہ بھی دے اور اتنا فنڈز جائے تاکہ وہ پورے شہر کے روڈ اور انفراسٹرکچر کو ریویمپ کرے، سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرے، اور وہ روڈ ٹھیک کرے. مین 2-3 روڈ اچھے ہیں، باقی آپ انڈسٹریل زونز میں گلیوں میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، شہر میں گلیوں میں چلے جائیں، کوئی روڈ اچھا نہیں ہے، کوئی جگہ اچھی نہیں ہے. پانی کا نظام تباہ ہوتا ہے، وہ پانی سب کو ملتا ہے، کوئی مرتا نہیں ہے پانی کی شارٹیج کی وجہ سے، مگر وہ پانی نلوں میں نہیں ملتا، وہ ٹینکروں سے ملتا ہے. تو یہ پانی کا معاملہ، بجلی کا معاملہ، روڈ کا، سیوریج کا، یہ 5 سال میں دینا پڑے گا فوج کو ٹھیک کرانے کے لیے. اور فوج سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہماری اس ریکویسٹ کو مانے، عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کروائے، اور پہلے یہ پورا نظام ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد کراچی کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے. اس لیے کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کے بس کا نہیں ہے. جنہوں نے کراچی پہ رول کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے 25-30 سال سے کیا حال ہے ہمارا، بگڑتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج ایک موقع ملا ہے اور یہ صفائی کر رہے ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ صفائی سے کیا فرق پڑے گا. تو مہربانی کریں، کراچی والوں سے ریکویسٹ ہے، بزنس انڈسٹریل کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات پہ آواز اٹھائے. بہت بہت شکریہ. یہ جو نئی بوتل میں پرانی شراب لائے ہیں، نئے ریپر میں پرانے کچرا لے کے آئے ہیں کہ 5 سال کے لیے کراچی فوج کے حوالے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. تو بھائی صاحب دیکھیں، کراچی بالکل اچھا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. اس میں پیپلز پارٹی نے جو کراچی کا ستیہ ناش کیا ہے وہ تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے جب 2007 میں پیپلز پارٹی کو کراچی دیا تھا تو آج 13 سال بعد کراچی کا ستیہ ناش کیا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں فوج کے حوالے کرنے کی، تو میں آپ کو کچھ تاریخ میں لے جاؤں. ویری ریسنٹ تاریخ، جب میں بھی ناظم تھا، میئر تھا کراچی میں، جمشید ٹاؤن کا، تو کراچی 10-11 سال کے لیے فوج کے پاس تھا. آپ تو آج 5 سال کی بات کر رہے ہیں، 10-11 سال کے لیے فوج کے پاس تھا. کیونکہ مشرف نے 98 میں آیا تھا یہ،
اور اس نے 5 سال کے لیے جماعت اسلامی کے حوالے کیا تھا کراچی سٹی. ناظم میئر لارڈ میئر جو بنایا تھا وہ نعمت اللہ وہ جماعت اسلامی کا, اور سب کو پتہ ہے, گوگل پہ چیک بھی کر سکتے ہیں, اور کراچی والوں کو سب کو پتہ ہے کہ نعمت اللہ کو کھلا ڈھلا بجٹ دیا گیا تھا اور ٹوٹل پاور دی گئی تھی, ٹوٹل پروٹیکشن دی گئی تھی. ان لوگوں کے جو ٹاؤن ناظم جو تھے, ٹاؤن میئر تھے یا سٹی میئر تھے, ان کو رینجرز کی پروٹیکشن حاصل تھی. پیور آرمی کا کنٹرول تھا کراچی میں. پھر 5 سال کے بعد جب ایم کیو ایم کا دور آیا تو مصطفیٰ کمال آرمی کا آدمی تھا شروع سے. میں تو جب میں ٹاؤن میئر تھا تو بتاتا تھا نا پارٹی لیڈرشپ کو کہ یہ مصطفیٰ کمال کیا کر رہا ہے, ریکارڈ پہ چیزیں. اور میری ویڈیوز بھی فیس بک کے ایم کیو ایم کے زمانے کی, میں اپنے ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو جو چیزیں بتاتا تھا اس میں موجود ہیں اگر کسی کے پاس ہیں. میں تو اس زمانے سے کہتا تھا کہ 2006-2007 میں آئی ایس آئی نے ان سب کو ہینڈ کیا تھا. تو کراچی کا ایشو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. 10 سال کے لیے وہ 12 سال کے لیے گورنر عشرت العباد آرمی کا آدمی تھا سندھ کا. سندھ پہ جو سندھی چیف منسٹر اور باقی جو سندھی منسٹر تھے سب آرمی کی آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھے تھے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو 11 سال تھا کراچی, کیا ہوا؟ یہ حل تھوڑی ہے کوئی کہ آپ جو پیش کر دیتے ہیں. آرمی کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ کٹ کم ہو جاتی ہے جو کرپشن کی ہے, کیونکہ ابھی تو کیا ہے کہ آرمی کا تو لائنس شیئر ہوتا ہی ہوتا ہے ہر چیز کی کرپشن میں اور چیزوں میں. پلس نیچے پھر پارٹیوں کو سب کو, پی ٹی آئی کے لوگ بھی لوٹ رہے ہیں, ایم کیو ایم کے بھی لوٹ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی لوٹ رہے ہیں, مسلم لیگ کا آتا ہے تو وہ بھی لوٹتے ہیں. وہ شیئر کم ہو جاتا ہے تو پھر کراچی پہ تھوڑا پیسہ لگتا ہے اور کراچی آرمی کے دور میں ڈیولپ کرتا ہے. دوسرا کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے پانی جمع ہونے کی, تو یہ تو سمپل سا مسئلہ ہے کہ کراچی کے جو بڑے بڑے نالے ہیں, جو ڈرینز ہیں, وہ بلاکڈ ہیں, چوکڈ ہو جاتے ہیں. کیسے چوکڈ ہو جاتے ہیں؟ جب میں 2006 میں پہلی بار بارش ہوئی اور میں میئر بنا تھا تو مجھے ایک فون آیا کہ پی سی ایچ ایس کراچی سے کہ ناظم صاحب آپ ذرا ہمارے علاقے میں تو آ کے دیکھیں کہ کیا قیامت ڈھائی ہے. کراچی میں میئر کو اس وقت ناظم کہتے تھے. میں سوٹ ووٹ پہن کے وہاں پہنچا تو پورا علاقہ پانی میں تھا. گاڑی سے اترا تو گھٹنے تک پانی. اب وہ گلی کے کونے سے کچھ لوگ آوازیں دے رہے ہیں ناظم صاحب شرمائیں نہیں, آ جائیں پانی میں. خیر میں سوٹ کے ساتھ ہی پانی میں کود گیا اور اب وہ اسٹاف جو تھا وہ فٹ پاتھوں پہ چل رہا ہے. وہ پھر میری دیکھا دیکھی ان کو بھی آنا پڑا. تو میں نے لمبا قصہ, خیر میں اپنے اسٹاف کی میٹنگ بلائی. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, یہ پانی کیوں نکل کیوں نہیں رہا؟ بارش تو دنیا میں ہوتی ہے تو پانی جمع ہوتا ہے, نکل کیوں نہیں رہا؟ تو مجھے ایک جگہ لے کے گئے, بولے سر یہ نالے کا یہاں سے چوکنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نالا ہے کہاں؟ بولے جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے. تو میں نے کہا کہ یہ نالے کے اوپر یہ کیا ہے؟ کیونکہ چاروں طرف گھر بنے ہوئے تھے, دکانیں بنی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو بستی ہے. تو بولا جی سر یہ نالے کے اوپر بستی بنا کے. تو میں نے کہا کہ توڑو ان بستی کو, یہ تو انلیگل ہے, انکروچمنٹ ہے. بولے ہاں یہ سر ہمارے نالا ہے, یہ زمین بھی نہیں ہے, نالا ہے, اس کے اوپر زمین بنا کے یہ گھر بن گئے ہیں تو اس پہ. تو میں نے کہا خالی کراؤ. بولا سر یہ سارے نان مسلم ہیں. اختر کالونی تھی وہ. اختر کالونی میں جو یو سی میئر بھی بنا تھا نا وہ بھی کرسچن تھا. تو بولے سر یہ سب نان مسلم ہیں, اگر آپ نے ان کے گھر توڑے تو جو ہنگامے مچنے ہیں, جو پوری دنیا میں جو شور ہونا ہے, آپ تو ہیومن رائٹس کا آدمی ہو. تو میں نے کہا یہ غیر مسلموں نے انلیگل انکروچمنٹ کی ہے. بولا نہیں سر انہوں نے نہیں کیا, یہ بیچارے سب کرائے پہ رہتے ہیں. میں نے کہا ہیں؟ تو پھر مجھے ایک آدمی کا نام دیا گیا کہ یہ اس نے یہاں پہ انلیگل انکروچمنٹ کر کے نالے کے اوپر بستی بنا کے اس کے کرائے پہ چڑھا دیا, بیٹھ کے کرایہ کھا رہا ہے. اب اس کو کون توڑے؟ میں کہا عدالت. بولے عدالت کہاں بولتی ہے, عدالت میں ججوں کو ہر چیز مل جاتی ہے. 25 سال سے کیس چل رہا ہے. بولے آئیے سر آگے لے جاتے ہیں. آگے مجھے لے کے گئے ایک بلڈنگ. میں نے کہا یہ تو فلاں اخبار کا ہیڈ آفس ہے کراچی کا. بولے ہاں جی. میں کہا میں ادھر آیا تھا انٹرویو کے لیے. میں کہا ادھر کیوں لائے ہو؟ بولا اس بلڈنگ کے نیچے مین چوکنگ ہو رہی ہے نالے کی. میں کہا کیا مطلب؟ بولے سر یہ بلڈنگ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. اتنی دیر میں اخبار والوں کو پتہ چلا کہ ناظم صاحب آئے ہوئے ہیں تو وہ بھاگ کے باہر آئے. جی سر. وہ ایڈیٹر ان کا آ گیا, سر آئیے اندر. میں نے کہا میں تو یہاں پہ نالے کو صفائی کے لیے ڈھونڈ رہا تھا, تو پتہ چلا کہ آپ کی یہ بلڈنگ نالے کے اوپر کھڑی ہے. بولے اچھا سر اب ہمارے ہی بلڈنگ توڑنے کے لیے آئے ہیں آپ کو اور کوئی نہیں ملا؟ وہ میرا اسٹاف پھر مجھے سائڈ پہ لے گیا. بولا سر ان لوگوں سے پنگا لیں گے آپ کا. وہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ آوے کا آوا خراب ہے.
फौज आएगी टेम्परेरीली, वो मामला वो करेगी। इंक्रोचमेंट हम अपने दौर में फौज का दौर था, नहीं ख़त्म करा सके। कराची का मामला मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि मैं 50 सिंधियों से कहता हूँ, मसला ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो सिंधु देश और ये जो आवाज़ें उठा रहे हैं, इनकी सबकी तनख्वाहें जागीरदार देता है। ये जागीरदार के बताए हुए इशू पे बोलते हैं सिर्फ ज़्यादातर, वरना जेन्युइन सिंधी हैं वो कॉज को रन करने वाले। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, जो आवाज़ें, बड़ी आवाज़ें आपको लगती हैं सिंधु देश और ये सब टोपी ड्रामे जागीरदार के। आप मुझे ये बताएं कि सिंध में सबसे ज़्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हो रही है, कौन कर रहा है? वो जो लड़के जो लड़कियों को उठा रहे हैं, वो लड़के कौन हैं? सिंधी हैं। वो जो मौलवी इनके निकाह पढ़ाता है, कौन है? सिंधी हैं। मियाँ मिट्ठू पॉलिटिकल लीडरशिप जो उनको ऑन करती है, कौन है? सिंधी हैं। ये आपको कोई सिंधु देश वाला नहीं बताएगा। इनके होते हुए पूरा सिंध रेडिकलाइज हो गया है। इसके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे कि हमारा सिंधी रेडिकलाइज हो रहा है और जागीरदार की निगरानी में हो रहा है, क्योंकि 72 साल से सिंध का चीफ मिनिस्टर सिंधी रहा है और सारे मिनिस्टर भी। सिंधु देश पे मैं खुद अब एक प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि मैं सिंधी हूं, मैं मुहाजिर हूं और मैं कराची का बेटा हूं। मैं चाहता नहीं था कि कुछ लोगों से ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन अब मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी जो मैं यूनाइटेड नेशंस के हमारे ग्रुप थे उनको छोड़ ही दिया। मैंने कहा यार इतनी हद तक मुनाफिकत, तुम लोग मुनाफिक हो, आओ ना पब्लिकली बैठ के बात करो ना। मैंने इनको सबको क्वेश्चनर तक भेजे, मैंने कहा कि आइए प्रोग्राम करिए, जवाब तक नहीं देते। ये यूएन में मेरे सामने बैठ के जवाब नहीं दे सकते। हुआ है ऐसा। अभी 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, राइट टू रिप्लाई लेके इन्होंने हाथ उठाया, फिर जब मैंने उनको जवाब दिया तो इनकी बोलती बंद हो गई। मैं बात कर रहा हूं हक की। सिंध का मुहाजिर और सिंधी दोनों पिसा हुआ है, ऊपर की क्रीम लूट रही है इनको। और ये सिराज कासम तेली जैसे बिजनेसमैन जो, और असल है फौज जो ये सबको लड़ा रही है और अपना लायंस शेयर लेके जा रही है। ये है बनाना रिपब्लिक की हालत। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर मुझे कुछ दोस्त कहते हैं बहुत अच्छा और कुछ दोस्त कहते हैं कि नहीं। मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ। जो नया अलायंस बन रहा है, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने इसकी टोपी उसके सर जो होता है ना, ऐसे चाइना से $1 बिलियन लेके सऊदी अरब को $1 बिलियन दे के, ये बेगैरत हैं, एहसान फरामोश हैं जो सऊदी अरब से भीख मांग मांग के कभी पेट्रोल कभी ये, आज ये आंखें दिखा रहे हैं सऊदी अरब को। किसके कहने पे? चाइना के कहने पे। वो आपने देखा होगा कि एक औरत होती है जो किसी डॉन की रखेल होती है, तो वो चलते फिरते सब पे रोब मारती रहती है। यही पाकिस्तान का हाल है कि चाइना के उस पर दुनिया को आंखें दिखा रहा है। इसको पता नहीं है कि तुर्की और चाइना का क्या हाल होने वाला है। तो ये जो दो नए लैंड्स नज़र आ रहे हैं वापस, जिसमें एक तरफ तो है चाइना और पाकिस्तान, तुर्की है ना, वो आपको मैं बताऊं गेम खेल रहे हैं। तुर्की के इसराइल से भी बहुत ज़बरदस्त तिजारती ताल्लुकात हैं, तुर्की का पूरा यूरोपियन यूनियन से ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और ट्रेड है। तुर्की की बहुत कम ट्रेड है OIC कंट्रीज़ के साथ, और इसलिए तो तुर्की, ये लोग है ना बेवकूफ़ नहीं है। अरबगान वगैरह, ये तैयब भाई है ना, ये धंधा समझते हैं और हर चीज़ बुनियादी तौर पे धंधा ही है, बिजनेस है। तो तुर्की को आप इस वक्त बीच में रखें, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है, इसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कुछ लोग आ जाएं, कुछ लोग आ जाएं, कोई नहीं आ रहा। रशिया भी तुर्की की तरह अभी तक बीच में ही अटका हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा अलायंस है, जिसमें इंडिया है, सऊदी अरब और OIC कंट्रीज़ हैं, इज़राइल है, अमेरिका है, यूरोप है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस बनता जा रहा है। जिसका हमने वाज़े चीज़ देखी है, वो साउथ चाइना में जो मामला चले हैं, उस हवाले से हमने बहुत डेवलपमेंट देखी है साउथ चाइना में। और साउथ चाइना सी जो है, वहाँ पे ब्लॉक करने के लिए इंडिया की आर्मी, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन सब मिल के उस समंदर को ब्लॉक करके रखा है चाइनीज़ आर्मी के लिए। और इस वक्त अगर वो चाइना के लिए अगर कोई हालत ख़राब होती है, चाइना जंग इसलिए नहीं कर सकता कि अगर जंग शुरू हो गई ना, तो ये चाइना की जितनी ट्रेड है ना, वो 80-90%
اسی ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے جاتی بھی اور آتی بھی ہے، کیونکہ چائنا کی جو انرجی ریسورسز ہیں وہ پیٹرول ہے، وہ پیٹرول پورا ادھر سے آ رہا ہے. چائنا کا ٹوٹل انڈسٹری اور پورے جو ان کا سسٹم ہے نا، وہ انرجی جو ریسورس ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے. وہ سب دبا ہوا ہے اسی راستے پہ ساؤتھ سے، کیونکہ باقی جو چائنا کا راستہ مل رہا ہے وہ وایا گوادر مل رہا ہے، اور ابھی گوادر تو بہت کم پرسنٹیج ہے کہ وہ اس کو وہ کر سکے، اور اوور آل بھی وہ اس کو اتنا زیادہ نہیں کر سکتا. اینڈ آفٹر آل گوادر، مسقط، عمان، دبئی اور یہ جو گلف کی ریاستیں ہیں اس کے بیچوں بیچ ہے. تو چائنا کے لیے جنگ چھیڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. پاکستان اس وقت چائنا کے اشارے پہ اتنا تل ملایا ہوا ہے، اچھلا ہوا ہے، کیونکہ اس سارے سیناریوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ الائنس کو آپ دیکھیں تو اس الائنس میں جو سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے وہ انڈیا کے بارڈرنگ ایریا چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ باقی تو جو اس الائنس کے جو پارٹنر ہیں میجر، امریکہ ہوا، اسرائیل ہوا، یورپ ہوا، یا یہ عرب کنٹریز ہوئے، یا اس طرف آ جائیں تو آپ فلپین ہوئے، آسٹریلیا ہوئے، ان میں سے کسی کی بارڈر چائنا سے نہیں ملتی. تو ان سب کو ایک طرح سے جو چائنا کے خلاف ڈٹ کے سامنے کھڑا رہا ہے وہ انڈیا ہے. تو اس لیے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ الائنس میں جو مین سینٹر ہے وہ انڈیا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا سارا زور صرف انڈیا پہ. اس وقت دنیا میں کہیں کوئی ہیومن رائٹس وائیولیشن نہیں ہو رہی، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، سب جگہ امن چین خوشحالی ہے. صرف انڈیا میں مسلمان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ قیامت ہے. کشمیر میں تو لوگ سورج تک نہیں دیکھ سکتے، وہ حالات ہیں. یہ پاکستان انڈیا کا پرسیپشن دے رہا ہے، جبکہ فری ورلڈ کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا ہے اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو نئے الائنس کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، کیونکہ جو فری ورلڈ کا اور جو ایک اسٹرانگ الائنس جو یہ امریکہ، ویسٹ کا، اسرائیل، عرب کنٹریز، دیکھیں عرب میں بڑا تبدیلی آ رہی ہے. یہ پچھلے 10-12 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک ویری ایکسٹریمسٹ سعودی عرب اور یہ سب تھا وہ ریلیکسنگ ہو رہا ہے. عورتوں کو ڈرائیونگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی پابندی ختم ہو گئی. محمد بن سلمان نے کہہ دیا کہ بھائی پردہ ضروری نہیں ہے، بس آپ کا یہ ہے کہ ذرا کپڑا ایتھکس کے اندر رہ کے چیزیں کریں، اور کپڑے کو اچھے کپڑے پہنیں، لیکن یہ ہے کہ ننگا پنگا نہیں اور اس طرح کا نہیں. ٹھیک ہے نا، چیزیں تبدیل. اب یہاں پہ سیکس شاپ بھی کھل رہی ہیں اور کئی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے ابو دھابی وغیرہ میں مندر بھی بن رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ سعودی عرب میں ایک اسلام کو ریفارم کر رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. میں اس کو اپوز نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہو رہی ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ سعودیوں کو چاہیے کہ جو چیز اپنے ملک میں کر رہے ہیں وہ چیز دوسرے اسلامک ملک میں بھی کریں نا، کیونکہ جو دوسرے پاکستان خاص طور پہ اور پھر انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں جو اسلامک گروپس کی جو گرومنگ ہوئی ہے اور جو ان کا جو مائنڈ سیٹ چینج کر کے ان کو اسلامک ایکسٹریمزم کی طرف لے جایا گیا ہے، اس میں سعودی پیسے کا بڑا دخل ہے. تو آج سعودی عرب کو کھل کے آ کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کنٹریز کے عوام کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ وجہ سے تم لوگوں کو ہم نے جہادی بنایا تھا، ورنہ نہیں، اب ختم ہو گیا جہاد بیاد. اور یہ اب ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ریفارم سعودی عرب اپنے ملک میں لا رہا ہے وہ دوسرے اسلامک ملک میں بھی انکریج کرے، اور جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی اس کا کفارہ ادا کرے، اس کا پرائشچت کرے، اور وہ واپس اب انویسٹمنٹ کرے اس کو ریفارمز کرنے کے لیے. انڈیا اور پاکستان اور اس ریجن میں جو انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا، افغانستان. تو عزیز دوستوں، یہ باتیں تھیں ساری جو میں نے کرنی تھیں. کراچی کا مقدمہ میں خود بناؤں گا اور ایک آدھ ہفتے میں پیش کروں گا، ان بائسڈ ہوگا. میں اپنے آپ کو پیور ایک سندھ کا باشندہ سمجھتا ہوں، کراچی کا باشندہ سمجھتا ہوں. میرے اندر ہے حساب کتاب، کیونکہ میں آفٹر آل میمن لوہانہ، سندھی لوہانہ سے ہماری جو ڈی این اے میچ ہوتا ہے. تو آفٹر آل میرے جذبات سندھی لوگوں کی طرف بھی ہیں اور مہاجروں کی طرف بھی ہیں، کہ آفٹر آل میں مہاجر کاؤنٹ ہوتا ہوں نا. کیونکہ مجھے اکثر یہ ورلڈ سندھ کانگریس والے جنیوا میں مجھے اکیلے میں بیٹھے ہوں گے نا تو بڑا وہ کہتے ہیں سائیں آپ تو سندھی ہو.
तो मैं उनको कहता हूँ जी जी बिल्कुल साईं, आप हमारे सिंधी भाई हो, आप क्यों मुहाजिर करते हो? तो मैं जब फिर मूड आता है तो फिर मैं इनको ठीक ठाक कर देता हूँ। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ कि साईं अगर मैं कल को इलेक्शन लड़ूंगा सिंध में और मैं अगर MP बन गया तो मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर बन सकूंगा क्या? सही वो तो आपको पता है। मैंने कहा तो बस तो वही, वहाँ आके मैं सिंधी नहीं रहता, वहाँ पे फिर आप कहेंगे कि नहीं मुहाजिर वो नहीं बन सकता चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे आप मुझे मुहाजिर बना देते हो। या मैंने कहा कल को मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मेरा बेटा सिंधी कोटे पे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उसको, तो उठ के भाग जाते हैं। तो यार ये मुनाफकत हुई ना कि मेरे मुंह पे आप मुझे कहते हो सिंधी तो फिर पब्लिकली मानो मुझे कि सिंधी हो, मैं सिंधी हूँ। तो ये पाकिस्तान में डिवाइड एंड रूल के तहत ये चीज़ें डाली गई हैं शुरू से, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लीडरान का बड़ा रोल रहा है। और ख़ास तौर पे जो मुहाजिरों की लीडरशिप है उसको तो शुरू से भगा दिया गया ना मुल्क से, 92 से बाहर कर दिया। 86 में MQM बनी है, 88 में पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया, 4 साल बाद उसके लीडर को तो लंदन बिठा दिया ना आपने। अब एक आदमी 5000 मील दूर से पॉलिटिक्स कर रहा है, कब तक चलेगा मामला? और उसमें आपने इन्फिल्ट्रेशन, ये लंबा किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो आज के हवाले से मैंने बताई हैं, एक सिंध की एक्स मिनिस्टर हैं मिसिज़ अंबर खान, अमेरिका में रहती हैं। मैंने इनका इंटरव्यू किया है, वो मैं आज रात को लगाने की कोशिश करूँगा। बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, लेकिन वो सिंध के इशू पे नहीं है या कराची के इशू पे नहीं है, क्योंकि वो फिर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और वो फिर चीज़ें बायस्ड हो जाती हैं। तो मैंने हमारा जो एजेंडा था उस इंटरव्यू का वो जनरली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से था। एक्स मिनिस्टर मिसेस अंबर खान, तो होपफुली आज रात नहीं तो कल सुबह मस्ट ये इंटरव्यू मैं लगा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वेबसाइट स्टार्ट हो गई है जैसी तैसी, सही अब सीख रहा हूँ। यकीन माने कि 2-3 दिन मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है तो जाके ये, और ख़ास तौर पे सारा काम तो एक और पाटेल जी हैं उन्होंने किया है, इधर ही लंदन में होते हैं, बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है और पूरी वेबसाइट इन्होंने तैयार की है। मैं तो अभी तक उसको सही से वो ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन आई एम लर्निंग। आप लोगों ने मुझे जिस रास्ते पे डाला है मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का जो ये कंट्रीब्यूशन है, टोटल सपोर्ट है, जो आप लोग मुझसे इतना मेरे केयरिंग वो करते हैं, मैं बता नहीं सकता कि उसका मुझे कितना हौसला मिलता है। जब ये जो मैं सही से, आपको पता है कई हिंदी वर्ड्स भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं झूठ नहीं बोलता आप लोगों से ना। मैंने आपको बताया है कि मेरी तरबियत उर्दू में हुई है और पाकिस्तान के सिस्टम में हुई है। तो वापसी के रास्ते पे चीज़ आई एम ट्राइंग टू लर्न।